18% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की गिर रही हैं, तो बजाय दौलत में इजाफा होने के वो नीचे आ रहा है। जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, एक तो उनको इत्मीनान नहीं है इस हुकूमत पे, दूसरा और वो है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज, वो कम होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानीज ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानी ने। और दूसरा कि जब इतना बड़ा फर्क आ जाए ऑफिशियल डॉलर की रेट में और मार्केट रेट में, तो वो तो एकदम सीधा ही उसका फर्क पड़ेगा रेमिटेंसेस में। तो जब डॉलर हमारे मुल्क में कम आने शुरू हो जाए, तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब हम अपने कर्जों की किस्तें कैसे अदा करेंगे। अगर हम जो कोशिश पूरी पॉलिसी थी कि डॉलर्स हमारे बढ़े, रेमिटेंसेस भी आए और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े जो बढ़ रही थी, और फिर हमारी कोशिश ये थी कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं जो 75% हमने बढ़ाई थी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए थे जिधर से हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, और चाइना से हमारी बड़ी आगे बात चल चुकी थी। बदकिस्मती से चाइना ने 2 साल फिर से बंद हो गया चाइना, तो जो वो चाइना आना जाना ही नामुमकिन हो गया, उनकी जो क्वारंटीन लॉज ऐसे थे। तो जो हमने उनसे अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करवानी थी, उसने भी हमारे डॉलर की इंटेक बढ़ानी थी। तो अब ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस हमारी नीचे जा रही हैं, डॉलर्स हमारे कम हो रहे हैं, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो किसने अदा करनी है। आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, हम ये कैसे किस्तें अदा करेंगे। और ये मैं फिर से उसी पे आ गया हूं कि मुझे आज क्यों खतरा है, क्यों हमारी तरह के लोगों को खतरा है और फिक्र पड़ी हुई है, और क्यों इनको नहीं फिक्र। मैं सबसे पूछता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, अपने हर तबके के पाकिस्तानी से पूछता हूं कि क्या आपको फिक्र नहीं है कि आप पाकिस्तान किधर जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जिस तरफ मुल्क जा रहा है, कौम को मैं बताना चाहता हूं, हम इस वक्त दलदल में धंसते जा रहे हैं। हमारे ऊपर चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लीडर 30 सालों में मुल्क का अरबों रुपए लूट कर मुल्क से बाहर ले जा चुके हैं। जब भी इलेक्शंस हो, मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, तो माशी तौर पे तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। सारी दुनिया की कॉमन सेंस है कि माइशत तब तरक्की करती है जब सर्टेनिटी होती है, जब इस्तेकाम होता है। मैं अगर आज बिजनेसमैन हूं, मैं आज एक इन्वेस्टर हूं, मैं तो तब पैसा लगाऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि ये 4-5 साल की हुकूमत चल रही है, और मेरा आज अगर पैसा लगाऊंगा तो 2-3 साल के बाद जब मुझे इसका नफा आना शुरू होगा। मुझे जब यही नहीं पता कि 6 महीने में क्या होगा और अगले 8 महीने में क्या होगा, कौन पैसा लगाने लगा। ऊपर से पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा, जब क्रेडिट रेटिंग ही गिर गई है, जब पाकिस्तान के रिस्क डिफॉल्ट इतनी 100% तक पहुंच चुकी है, तो किसी ने पैसा ही नहीं देना, ना किसी कमर्शियल बैंक ने पैसा देना है, ना किसी इन्वेस्टर ने आना है। तो ये तो इनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है। इनकी तो सिर्फ अब एक कोशिश हो रही है, और कोशिश इनकी अब आज क्या है? कोशिश बड़ी सीधी है। कोशिश है कि ना मैच अब ये खेल नहीं सकते। 36 जो बाय इलेक्शंस हुए थे उनमें से 29 पाकिस्तान पीटीआई जीत गई है। इसके बावजूद कि इनके पास पूरी स्टेट मशीनरी थी, इनके साथ पूरा जो इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन है, जिसने बेशर्मी से जिस तरह उन्होंने इनकी मदद की, और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जीडीपी ग्रोथ 6% थी, नून लीग ने कोई डैम नहीं बनाया, जबकि हमने
6 ڈیموں پر کام کیا. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ہیلتھ کارڈ کی تعریف دنیا بھر کی جانب سے کی گئی. ملک میں آج دگنی مہنگائی ہے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی, کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے. جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے, جو ہمارا جو جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی, جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے, تو وہ تو ہمارے نہیں ہیں. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف, اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا, اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا, NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے. اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں. سوائے شہباز شریف کے کیسز, جو FI کا کیس تھا, اور جو وہ TT کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے, باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو NRO 2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے, اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. ملک کا پھر سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی, پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا, وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں, جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا, یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا, اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی. 4 گواہ اس کیس میں, مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب, اس لیے وہ واپس آ گیا ہے. اور جو TT کے کیس ہیں, جو انہوں نے فلودہ والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے, انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا. وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی, کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے. FIA کا انہوں نے اپنے دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں. یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. کیسز ڈھونڈو, کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے. کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے,
ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف, انہوں نے اوور ٹرن کر دیا, اس کے فیصلے رد کر دیے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں, ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے. ایک منٹ. اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے. اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے ہمارے دور میں مہنگائی مارچ کیا, آج مہنگائی ملک میں دگنی ہو گئی ہے. 2018 میں جب حکومت ہمیں ملی تو ملک میں تاریخی خسارہ $20 ارب تھا. انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا. ساتھ ہی کہا کہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے. آج پاکستان کی برآمدات ہر ماہ گر رہی ہے. آج ہماری حکومت ہوتی تو برآمدات بڑھتی. قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے دور میں 8 صنعتیں بند ہو چکی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں اور پہنچا دیا ہے. اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے, ایک دم سی ڈی او کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے. کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے, اس کی انتہا ہے. اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ایک ایک کر کے خان صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی, نہ تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دوسری صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آ رہی ہے. تو ایسے میں کیا آپ اپنی ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے, یا جو آپ نے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ دیکھیں اسی کے ساتھ ایڈ کر دوں, آپ نے یہ بات کی ہے کہ الیکشن تاخیر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ابھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ کوئی اگریسو موڈ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں, یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکے مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں, یہ جاری رکھیں یا کوئی بڑی کال دینے جا رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. اور کیوں مجھے شک نہیں تھا؟ کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے میں اپنے کیسز ختم کیے ہیں یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائے. ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے. تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ماننا. میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچیں. یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا, مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے, جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اگر یہ ادھر چلا گیا, اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی, اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا. ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا, سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے. لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے, اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے. جب میری تیاری ہوگی, میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی, میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا, میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا. خان صاحب یہ بتائیے کہ اعظم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے, بلوچستان میں ہوتا ہے, پھر ان کو اٹھا کر سندھ میں لے گئے ہیں. شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوئے, اس بار تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا.
جہاں پر PTI اور کافری کی مشترکہ حکومت ہے، ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا چودھری پرویز بھائی اس میں انوالو ہیں یا کوئی اور طاقت انوالو ہے؟ کون اس میں یہ مقدمات درج کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ چیک کروں گا کہ یہ جو شہباز گل کے اوپر مقدمہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے. ہم دیکھیں امید رکھتے ہیں، میں آج بھی امید یہ رکھتا ہوں کہ ہمارے سے جو ہوا ہے پچھلے 7 مہینے میں جس طرح کا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، کبھی کسی ڈیموکریسی میں تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم تشدد نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو میڈیا کے ساتھ ہوا. اور وہ میڈیا کے لوگ جن کی ریپوٹیشن تھی، جن کی کریڈیبلٹی تھی، جو لوگ ان کو معاشرے کے اندر جن کو ریسپیکٹ کرتے تھے، ان میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد یہ جو میڈیا ہاؤسز کو بند کیا گیا اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایسے کبھی نہیں ہوا. میں صرف یہ امید رکھتا ہوں کہ پہلے تو ایک رجیم تھی جنرل باجوہ کی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہم دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں. بیرونی قرضوں کی قسطیں ادا نہ کرنے پر ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب ہے باہر سے آنے والی فنڈنگ رک جائے گی. بحیثیت قوم آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ ہونے والا ہے جو تاریخ میں نہیں ہوا. ہمارے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط کر دیا گیا. کا واسطہ ملک کا سوچیں. اس وقت یہ ہماری پارٹی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، پارٹی تو اوپر جا رہی ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی پارٹی کو اس ملک کے اندر اس عروج پہ نہیں دیکھا جو ہماری ہے، لیکن یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس وقت تو سوچنا صرف ملک کا چاہیے ہمیں، اور جو بھی اس وقت ملک کا سوچ رہا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری سب سے بڑی پارٹی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنا بڑا فاصلہ ہو جائے جو کہ جنرل باجوہ کے دور میں تھا. یہ ایک نیا وقت آیا ہے اور نیا آرمی چیف آیا ہے. ان کو تو سب سے پہلے یہ فوج اور ایک قوم اور فوج اکٹھی. تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ لیڈر 30 سال میں اربوں روپے چوری کر کے باہر لے گئے ہیں. ان کی اربوں ڈالر کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں. چینج ہوئی ہے، چین آف کمانڈ ہوئی ہے، کوئی تھوڑا سا ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہو، کوئی پازیٹیو میسج ملا ہو؟ اگر نہیں ملا تو کتنا کا آپ انتظار کریں گے، کتنا ہوپفل ہے آپ کے نہیں کوئی چینج آئے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو میں ویسے آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی مجھے چینج نہیں نظر آیا، لیکن نیا آرمی چیف آیا ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے. ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہیں، جنرل عاصم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے، حافظ قرآن ہیں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب ایک بڑے ڈاکوں کو آپ NRO دے دیں اور چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ کمپوننٹ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کا. یہ جو اکانومی کی آپ نے ساری صورتحال بتائی ہے، اس میں آپ نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے کیا کردار ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پاکستان میں دوبارہ اقتدار میں قابل قبول ہیں؟ لیکن پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے نکالی تھی، کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایک ملٹری سیکیورٹی ہوتی ہے اور دوسری اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سوویت یونین اگر صرف ملٹری سیکیورٹی بچاتی تو سوویت یونین کو بچا لینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کی، ان کی ملک ہی ٹوٹ گیا. تو یہ ہم نے اپنے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج ملک میں دگنی مہنگائی ہے. ہماری حکومت ختم کی گئی تھی تو ڈالر کی قیمت 178 روپے تھی. 60 کی دہائی کے بعد کسی نے برآمدات بڑھانے پر توجہ تک نہیں دی. اور اب شامل